आदाब दोस्तों, मैं हूँ गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आज हम अपना कुरान और इस्लाम की साइंसी गलतियों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे कुरान में आसमान के तस्वर की कि आसमान दरअसल क्या है। तो आप जानते हैं जो नीला नीला आपको दिखाई देता है उसे आसमान कहते हैं, दैट इज़ द स्काई। और कुरान के कुछ ख़ास नज़रियात हैं इसके बारे में, और वो नज़रियात क्या हैं उनको हम बड़ी डिटेल से आज डिस्कस करने वाले हैं और उसके ऊपर हम सवाल उठाने वाले हैं कि क्या ये नज़रियात आज इंसान ने जो साइंस का नॉलेज हासिल किया है और जिसके मुताबिक हम बड़े अच्छे तरीके से जान गए हैं कि साइंस क्या बताती है कि आसमान क्या है और ज़मीन क्या है और किस तरह से ये सब चीज़ें आपस में फिट होती हैं, उस चीज़ को लेके आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुरान की बहुत सी आयतें हैं जहाँ पे आसमान की बात की जाती है, और कुरान में जितनी भी बात आसमान के बारे में की जाती है उससे यही साबित होता है कि आसमान को कुरान कोई सॉलिड या ठोस छत के तौर पे समझता है, और इस छत को ये माना जाता है कि वो गिर भी सकती है, उसे उठाया गया है, और ये सारे इस तरह के नज़रियात, और उसे गिरने से रोका गया है, ये सारी बातें असल में कुरान में मौजूद हैं। जैसे कि सूरह शिबा की आयत नंबर 9 के अंदर ऐसा आया कि क्या उन्होंने इसको नहीं देखा कि आसमान कि इनके आगे और पीछे है, यानी आसमान और ज़मीन, अगर हम चाहें तो उनको ज़मीन में धंसा दें या उन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें। तो आसमान के टुकड़े अगर इंसान पे गिर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आसमान एक ठोस चीज़ है। तो ये एक धमकी है जो कि रसूल अल्लाह की तरफ से और कुरान की तरफ से कुफार को दी गई थी कि अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे ऊपर आसमान का कोई टुकड़ा भी गिराया जा सकता है। मगर हम जानते हैं कि आसमान जो है उसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वो कोई ठोस शय नहीं है, ठीक है, वो कोई सॉलिड चीज़ नहीं है। तो इसलिए ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें ये साबित करती है कि जो भी कुरान का लिखने वाला था वो एक इंसान था, वो कोई खुदा नहीं था, वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जिसने आसमान और ज़मीन बनाए, बल्कि वो कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं थी जो कि आसमान और ज़मीन के बारे में मामलात को अच्छी तरह से समझता था, या जिसको ये जानता था कि हकीकत आसमान और ज़मीन की क्या है, वो भी नहीं जानता था। तो ये सूरह सबा की आयत नंबर जो है वो 9 है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं 34 की 9। फिर इसी तरह हम 13 की 2 में अगर आ जाएं तो इधर हमें और यानी हमें एक चीज़ दिखाई देती है कि ऊंचे बनाए फिर अर्श पर जा ठहरा। खुदा वही तो है जिसने सतूनों के बगैर आसमान जैसा कि तुम देखते हो उसको, यानी he who raised the heavens without pillars that ye can see, यानी उसने आसमान को बगैर सतूनों के उठाया, ठीक है, बगैर सतूनों के यानी उठाया। ये जिस तरह से अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई है ना, यानी ऐसे समझा जा रहा है कि पहले आसमान और ज़मीन, कुरान तो पहले कहता भी है कि आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए थे, और फिर उसने उठा के उनको अलहदा किया। इस आयत के ऊपर भी हमें सीरीज़ के अंदर कुरान की जो साइंसी गलतियों वाली सीरीज़ जो हमने शुरू कर रखी है उसके अंदर हम आसमान और ज़मीन के मिले होने और इसकी पुरानी जो मिथ्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। वो भी कोई बिग बैंग की तरफ इशारा नहीं है। सूरह नबा की आयत नंबर 30 है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उस पर भी वीडियो ज़रूर आएगी, ठीक है, तो वो भी आप देख पाएंगे, इसलिए उससे देखें। तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये AI जनरेटेड इमेज है जो कि इसको डिपिक्ट कर रहा है। असल में कुरान ये कहता है कि पहले आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए थे, और ये फिर अल्लाह मियाँ क्या करता है कि उसको यहाँ से आसमान और ज़मीन को आपस में अलग-अलग कर देता है, और आसमान और ज़मीन क्या हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। यानी पहले जुड़े हुए थे, तो फिर अल्लाह मियाँ क्या करता है, यहाँ से आसमान को ऊपर उठा देता है पिलर्स के बगैर, और ज़मीन और आसमान जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अलहदा हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये है सूरह राद की आयत नंबर 2, जिसके अंदर हमने ये देख लिया कि अल्लाह ने
آسمان اور زمین کو علیحدہ علیحدہ کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر قرآن میں کئی آیتیں ہیں جہاں پہ آسمانوں کا ذکر ہوا ہے، 7 آسمانوں کا، زمینوں کا ذکر ہوا ہے، اور بار بار آسمان کے بارے میں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے آسمان کو اٹھایا گیا ہے. آسمان ایک ٹھوس شے ہے. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں 13 کی 2 اور 31 کی 10، ان دونوں میں یہ بتایا گیا کہ آسمان کو بغیر ستونوں کے اٹھایا گیا. ٹھیک ہے، ریز کیا گیا، ریزڈ وداؤٹ پلرس. ٹھیک ہے. پھر اس کو روکا بھی گیا کہ یہ انسانوں کے اوپر نہ گر جائے. یہ سورہ 22 کی آیت نمبر 65 کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح 7 آسمانوں کا ذکر کیا گیا ہے. 7 آسمان جو پرانی کاسموگنیز جو تھی نیئر ایسٹرن اور مڈل ایسٹرن، ان کے اندر موجود ہیں. پھر یہ بھی کہا گیا کہ آسمان کو کھول دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا. آسمان ایک پروٹیکٹڈ روف یا کینپی ہے، یعنی آسمان جیسے خیمہ ہوتا ہے نا، وہ ہے، یا پھر ایک محفوظ چھت ہے، یعنی ایسی چھت جس سے آپ کے اوپر بارش نہیں آ سکتی، جس سے آپ کے اوپر کوئی باہر کی چیزیں آپ کو تنگ نہیں کر سکتی. اس طرح کی مثال بھی اس کے اندر دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے، جو یہاں پہ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کہ قرآن ہسٹوریکل کاسمولوجی کی طرف اشارے کرتا ہے، نہ کہ وہ کس چیز کی طرف اشارے کرتا ہے، آج کی ماڈرن سائنس کی طرف. ٹھیک ہے. تو ہسٹوریکل کاسمولوجی وہ کون سی ہے؟ وہ پرانے لوگوں کی وہ کاسمولوجی ہے جس کے اندر انہوں نے وہ جو سوچا کرتے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا مگر ان کے گیسز تھے، وہ سوچا کرتے تھے، ان کی غلط فہمیاں تھی، اور قرآن انہی غلط فہمیوں کو کاپی کرتا ہے کہ آسمان ایک چھت کی طرح، آسمان ٹھوس ہے، آسمان کو اٹھایا گیا، آسمان کو گرنے سے روکا گیا. اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آسمان کو گرنے سے روک رکھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ کیونکہ آسمان یہ کہتا ہے کہ، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا انسانوں پہ گر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن تو اس بات کی طرف واضح اشارے کر رہا ہے کہ آسمان ایک ٹھوس چیز ہے جو کہ ٹوٹ کے گر سکتی ہے، ایک چھت کی طرح. جیسے کسی مکان کی چھت ٹوٹ کے گر جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی گر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس طرح اگر ہم آگے چلیں تو سورہ حج کی آیت نمبر 65 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے تمہارے زیر فرمان، ایک سیکنڈ ٹھہریں ذرا، ادھر سے ہم ذرا اپنا ہائی لائٹر دوبارہ لے لیتے ہیں. خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں، یہ اب آگے کشتیوں کے بارے میں بھی معجزہ کہا گیا ہے، اس کو بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے آنے والی سیریز کے اندر، اس پوری کے اندر، کہ کیسے کشتیوں کو معجزہ کہہ کے بات کی گئی ہے، حالانکہ وہ سائنٹیفک چیز ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اس کی پراپر اس کے اوپر بات کریں گے، اس لیے سبسکرائب کر لیں چینل کو. ٹھیک ہے. آپ کے چینل کے ممبر بھی بن سکتے ہیں. یہ ویڈیوز ساری آنے والی ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں، اور کامنٹ ضرور چھوڑ دیجیے گا کہ آپ آج کی ساری گفتگو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر حکم سے، بے شک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا ہے. یعنی جیسے آسمان یہاں سے اوپر سے اللہ نے پکڑ رکھا ہے، جیسے ابھی اللہ کا ہاتھ تو میں نے نہیں دکھایا، ٹھیک ہے، دکھا بھی سکتا تھا ہاتھ، یہ اللہ نے جیسے اسے پکڑا ہوا ہے اپنی طاقت سے، کہ آسمان یہ جو ایک کرے کی طرح ہے، یہ ایک سیما اسفیئر کی طرح ہے. بائبل کہتی ہے آسمان ایک سیما اسفیئر، وہ اوپر سے زمین کے اوپر واپس نہ گر جائے، جسے اللہ نے پہلے علیحدہ کیا تھا اور جدا کیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی قرآن میں سورہ حج میں آیا. ٹھیک ہے. اب آگے اگر ہم دیکھیں غور سے تو قرآن میں 21 کی 32 کیا کہتی ہے؟ آسمان ایک محفوظ چھت ہے. اسی طرح 22 کی 65 کہتی ہے کہ اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے کہ کہیں وہ زمین پہ گر نہ جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہی ہولڈز بیک دا ہیون لیسٹ اٹ فال اپان دا ارتھ، کہ آسمان کی زمین پہ گر نہ جائے. ٹھیک ہے. پھر قرآن کیا کہتا ہے کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ زمین پہ گر سکتا ہے، گرایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح 34 کی 9 میں، اور پھر 52 کی 44 میں دوبارہ اسی غلط فہمی کا دوبارہ سے اشارہ دیتا ہے قرآن ہمیں، کہ واقعی قرآن کے مصنف کو یہ غلط فہمی ہے کہ آسمان واقعی کوئی ٹھوس چیز ہے، کوئی چھت ہے جو کہ واقعی اگر ٹوٹ جائے، اسے توڑ دیا جائے تو اس کا ٹکڑا انسانوں پہ گرایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آسمان پھٹ جائے گا.
یہ بھی بات قرآن میں سورہ 82 کی 1 میں اور سورہ 84 کی 1 میں دونوں میں آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی اور جگہیں ہیں. یہ میں نے صرف 5 ایسی جگہیں یہاں پہ آپ کے لیے بتائی ہیں جو کہ واضح طور پہ یہ ثابت کر دیتی ہیں کہ قرآن کا جو نظریہ ہے آسمان کے بارے میں وہ بالکل ایک صریح غلطی کے اوپر مبنی ہے، اور اس کو کسی بھی صورت ایسے نہیں سمجھا جا سکتا کہ یہ کسی ایسے شخص کی بات ہے جو کہ آسمان و زمین کا بنانے والا تو درکنار، وہ کچھ بھی واضح طور پہ جانتا ہے ان آسمان اور زمین کے بارے میں. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ پھر یہ 7ویں صدی کے ان عرب میں رہنے والے لوگوں کی غلط فہمی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور ایسا ہی کیس بیسیکلی ہمیں معلوم ہے کہ بیسیکلی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر پھر ہم دیکھیں تو قرآن اس غلط فہمی کا شکار ہے کیوں، یا قرآن کا لکھنے والا اس غلط فہمی کا شکار ہے کیوں؟ ٹھیک ہے، اب ایک جو بات ہے کہ جو انوما الیش کی داستان تھی، جو اس کی ٹیبلٹ نمبر 4 تھی، مردوک جو ہے وہ تائمت کو پھاڑ کے اس کے ایک حصے کو اوپر اٹھاتا ہے اور اس کو چھت کی طرح آسمان بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، ریز ٹو روف دا اسکائی، ایگزیکٹلی ورڈز یہ ہیں انوما الیش کے اندر. آپ خود چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ سکتے ہیں، آپ گوگل پہ چیک کر سکتے ہیں. یہ پرانی میسوپوٹامیہ کی کہانی ہے جو کہ مسیح سے بھی کوئی 2000 سال پرانی ہے اور لکھی گئی تھی 1800 قبل مسیح میں. ٹھیک ہے جی. دا اسکائی ہولڈز بیک واٹرز بولٹس گارڈز اینڈ کاسمک آرکیٹیکچر ناٹ ایمپٹی اسپیس. ٹھیک ہے، اور پھر انوما الیش میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو آسمان ہے اس کے پیچھے پانی ہے، اوپر کے پانی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، جیسے کہ بائبل میں کہا جاتا ہے کہ خدا نے اوپر کے پانیوں کو نیچے کے پانیوں سے جدا کیا، درمیان میں آسمان بنایا تاکہ پانی اوپر اور نیچے کے مکس نہ ہو جائیں. تو بائبل نے بھی یہ یہاں سے چوری کیا تھا. جو تکوین یا پیدائش یا جینیسس کی کتاب ہے اس نے بائبل میں بھی یہاں سے چوری کیا تھا، اور اسلام پھر اس کے قرآن پھر آگے سے اشارے دیتا ہے اس کے، اور حدیثوں میں تو پھر یہ باتیں بالکل واضح ہو کے سامنے آئی تھیں، کیونکہ حدیثیں بہت کلیئرلی پھر جو پلیجرزم ہے، جو چوری ہے جو کی گئی ہے، انٹلیکچوئل تھیفٹ، وہ بتاتی ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انٹلیکچوئل تھیفٹ صرف قرآن کے مصنفین نے یا پھر سو کالڈ حضرت محمد نے کی ہے. اس بائبل والے بھی یہی کر رہے تھے، اور ان سے پچھلے بھی یہی کر رہے تھے، سب ایک دوسرے سے چوریاں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اور بعد میں جو میسوپوٹیمین لسٹ ہیں وہ ڈسکرائب کرتی ہیں کیا، لیئرڈ ہیونز ان سٹونز. ٹھیک ہے، للو دینیتو سٹون. ٹھیک ہے، سگل مڈ سٹون اور جیسپر کا جو ہے وہ آسمان بنا ہوا ہے. یہ وہ بتاتی ہیں بعد کی، وہ بلکہ آسمان کس چیز کا بنا ہے اس کے بارے میں بھی ذکر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ بھی پرانے متس کے اندر آتا ہے کہ آسمان لوہے کا بنا ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے کہ جو پرانے مصری تھے ان کے جو پیرامڈ کے ٹیکسٹ ہیں ان کے اندر انہوں نے لکھا کہ آسمان جو ہے وہ لوہے، آسمان اور لوہے کے لیے ایک ہی لینگویج استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، قرآن اور بائبل سے پہلے. ٹھیک ہے، اور قرآن میں پھر ایک اور بھی چیز ہے جس کے اوپر میں آگے پھر ذکر کروں گا، ویڈیو آئے گی اس کے اوپر، اس لیے سبسکرائب کر لیں. کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے لوہا آسمان سے اتارا. لوہا آسمان سے اتارنے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ مصری آلریڈی مانتے تھے، ان کے مذہب میں اور ان کی ثقافت میں اس بات کا ذکر ہے کہ لوہے کا آسمان ہے. اور جب کوئی میٹیورائٹ آسمان سے گرتا تھا جو کہ میٹل میٹیورائٹ ہوتا تھا، تو اسے دیکھ کے یا جب گر جاتا تھا وہ، تو مصری یہ سمجھتے تھے کہ وہ یہ جو ہے نا آسمان تو لوہے کا بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ میٹل میٹیورائٹ ہے. تو وہ کیوں ایسا سمجھتے تھے؟ کیونکہ عام طور پہ جو بہت سے ایسے میٹیورائٹ جو نان میٹیلک ہوتے ہیں، وہ جب اسپیس سے زمین کے اوپر گرتے ہیں تو وہ انسینریٹ ہو جاتے ہیں ایٹماسفیئر میں. اور میٹیلک میٹیورائٹس کے اندر بہت زیادہ، اور خاص طور پہ جو زیادہ ڈینس میٹیورائٹس ہوتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ بچ کے زمین پہ آ جائیں. اور میٹیلک زیادہ آ جاتے تھے کیونکہ صحرائی لوگ تھے، تو صحراؤں میں جب کوئی میٹیورائٹ گر جاتا ہے کہیں پہ تو اس کے پریزرو ہونے کے اور لوگوں کو کہ اس کو مل جانے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ یہ آسمان کے ٹکڑے ہیں جو گر رہے ہیں اور یہ لوہے کے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آسمان کے ٹکڑا گرانا اور یہ ساری باتیں آپس میں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ایک فیمس لائن ہے، اونس سیزز دا اسکائی اینڈ سپلٹس اٹس آئرن. ٹھیک ہے، تو یہ پرانے مصریوں میں یہ تھا کہ جو ان کا ایک دیوتا تھا اس نے آسمان کو پکڑا
اور اس کے لوہے کو توڑ دیا یا اس کو پھاڑ دیا، ٹھیک ہے. اور پھر ایجپشنز جو تھے یا مصری جو تھے وہ کہتے تھے میٹل آف دا اسکائی اینڈ لنکس سیلیسٹیل آئرن ود میٹرائٹس اینڈ سیکرڈ مٹیریل. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ اسی میٹرائٹ آئرن کے ویپنز بنا کے بادشاہوں کے پاس رکھا کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ کے پاس یہ میٹرائٹ آئرن ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو آسمان کا میٹل ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بنایا کرتے تھے. اور اسپیشلی برونز ایج میں جب اس طرح کا کوئی میٹل اوپر سے گرتا تھا، جب آئرن انسان کو آئرن ورکنگ پراپر نہیں آئی تھی، تو جب کوئی میٹل اس طرح کا گرتا تھا جس میں آئرن زیادہ ہوتا تھا، میٹالک میٹرائٹ، تو اس کو بہت زیادہ وہ اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے، ٹھیک ہے. پھر اگر ہم جینیسس کی طرف دیکھیں، جو بک آف جینیسس ہے بائبل کے اندر، تو اس سے ہمیں پھر کچھ اور اشارے دوسرے ملتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ جیسے کہ رقیم اور رقہ کہا گیا ہے آسمان کو. اس کا مطلب ہے کہ یہ جدا کرنے والی شے، اس کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کیا کرتا ہے، جیسے کہ اب یہ پیچھے جو امیج ہے یہ اتنا کلیئر نہیں ہے، مگر آپ پھر بھی اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر بھی پانی ہے اور نیچے بھی پانی تھے، اور خدا نے درمیان میں یہ چھت بنا کے اوپر کے پانیوں کو نیچے کے پانیوں سے جدا کر دیا تھا. یہ جینیسس کے چیپٹر 1 کی بات ہے، ٹھیک ہے. جینیسس چیپٹر 1 ورسز 6 to 8، a firmament separates water under it from waters above it، ٹھیک ہے. تو جو آسمان ہے وہ کیا کرتا ہے، اوپر کے پانیوں کو نیچے کے پانیوں سے جدا کرتا ہے. اور اوپر کے پانی کون سے ہیں؟ وہ کیاس واٹرز ہیں، جن کے اندر پرانے میسوپوٹیمیا کے تمام دیوی اور دیوتا پیدا ہوئے تھے. جیسے کہ تائمت اور اس کا جو خاوند تھا وہ پہلے دیوتا تھے جو پیدا ہوئے تھے، اور وہ اسی کیاس کے واٹرز میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اور وہ اسی کے اندر رہتے تھے. اور بعد ازاں پھر مردوک نے جب تائمت سے لڑا تو اس نے تائمت کو مارا، اور تائمت کے جسم کو اس نے جدا کیا، اور اوپر کی جگہ کو اس نے آسمان بنایا اور نیچے کو زمین بنایا، ٹھیک ہے. پھر اس طرح ایوب کی کتاب یا جوب کا چیپٹر 37 اس کی ورس 8 کے اندر ہے، compares the skies to something hard as cast metal mirror، ٹھیک ہے. کہ جیسے کسی کاسٹ میٹل کا مرر بنایا جاتا ہے، کیونکہ پرانے زمانوں میں لوگ اس طرح کے مررز بناتے تھے جو میٹالک ہوتے تھے جب شیشہ نہیں ایجاد ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ ہوتے بڑے سخت تھے، لوگ انہیں بڑا ڈیوریبل سمجھتے تھے، ان کے اوپر کلی کی جاتی تھی خاص قسم کی، جس سے وہ لوگ اپنا چہرہ دیکھتے تھے، ٹھیک ہے. پھر اسکالرلی ڈبیٹ ہوتی تھی، بٹ اے سالڈ ڈوم ریڈنگ ہیز ڈیپ سپورٹ ان ہیبرو. بہت سے لوگ ڈبیٹ کرتے ہیں اس پہ، مگر ہیبرو بائبل کے اندر سالڈ ڈوم، بلکہ بائبل میں صاف صاف ایوب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، مجھے وہ ورس نہیں یاد، جس میں ایوب ہے، جس میں وہ خدا جب آتا ہے تو خدا پھر پوچھتا ہے اس سے، ایوب سے، کہ تو کہاں تھا جب کرا رکھا تھا زمین کے اوپر. کرا کا مطلب ہے سیما اسفیئر، ٹھیک ہے. تو وہ رکھا تھا جب زمین کے اوپر، میرے خیال ہے وہی ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، آپ لوگ اپنے طور پہ کنفرم کر سکتے ہیں. بٹ دیر از اے ورس ان دا بائبل، ان دا ہیبرو بائبل، جو کہتی ہے کہ سیمی اسفیئر خدا نے جب زمین کے اوپر رکھا، ٹھیک ہے. پھر اس طرح کاسمس ہیون ایز اے کینوپی، جو ہے کاسمس نام کا ایک شخص تھا، وہ کیا کرتا ہے، کاسمس انڈی کوپلیسٹس، وہ ڈسکرائب کرتا ہے فرمامنٹ ود واٹرز ابو اٹ. وہ کیا کہتا ہے کہ جی اس سے اوپر پانی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ امیجن کرتا ہے کہ آسمان heavens fastened at 4 extremities and curving above as an oblong vault، ٹھیک ہے. کہ 4 حدیں ہیں، 4 ڈائریکشنز ہیں. جیسے کہ اگر آپ اس امیج کو دیکھیں گے تو اس میں 4 ڈائریکشنز ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، اور اس کے اوپر پھر کرا رکھا گیا ہے، اور یہ جیسے سیما اسفیئر ہے، اور اس کرے کے اوپر پھر پانی ہے، جیسے کہ اس امیج میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی. تو this shows solid world cosmology was live in some Christian circles on the eve of Islam. اور یہ جو شخص ہے کاسمس جو ہے، یہ اسلام کی ہی 7ویں صدی کا ہی شخص تھا، کہ 6 صدی کا شخص تھا. اور یہ تھا بھی اسی علاقے کا جہاں پہ بعد میں یا شام وغیرہ کا، جس کا انفلوئنس عرب کے اوپر بہت زیادہ تھا. اور اس کے کرسچنز جو تھے وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ آسمان ایک کرا اور سیمی اسفائر کی طرح موجود ہے، ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ارسطو یہ سمجھتا تھا کہ زمین کے گرد کئی ایتھر کے پورے بیزے یا سفیر بنائے گئے ہیں،
جن کے اندر تمام ہیونلی باڈیز، سورج، چاند اور تمام پلانٹس کے سمیت ان سفیئرز کے اوپر تیرتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور سب کچھ زمین کے گرد گھومتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسے کوئنٹیسنس یا ایتھر کے بنے ہوئے کہتا تھا، جسے وہ ففتھ ایلیمنٹ کہتا تھا، ٹھیک ہے جی. پھر دا ایجوکیٹڈ ماڈل used nested celestial spheres carrying stars and the planets, ٹھیک ہے. That stream entered late antique Syriac Greek and later Islamic philosophical astronomy. تو یہ کیا ہوئی تھی، یہ پھر وہاں سے انہوں نے لیا تھا. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں عرب کے صحرا میں کیسے پہنچ گیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن کا جو ایڈوینٹ ہے وہ ڈبیٹیبل ہے، اور اچھا خاصا اس بارے میں ثبوت ہے کہ قرآن کا اوریجن ناردرن عربین ہے. اور دوسری بات ہے کہ متھس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے آپ کو کوئی لائبریریاں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، زبانی کلامی پہنچ جاتے ہیں. اور قرآن کی جس طرح کی زبان ہے، شاعری کی زبان اور زبانی کلامی ہی قرآن میں سب کچھ لکھا گیا، کوئی اسپیسیفکس کسی چیز کے کہیں بھی نہیں بتائے گئے. اور متھس کا تھوڑا بہت بتا دینا ایسے ہی کافی ہوتا ہے. تو پھر قرآن میں آسمان ایک گرنے والی چیز ہے جس کے ٹکڑے گرتے ہیں. 21 کی 32 آسمان ایک محفوظ چھت ہے. 22 کی 65 خدا جو ہے آسمان کو گرنے سے بچاتا ہے. 34 کی 9 آسمان کے ٹکڑے گر سکتے ہیں. 52 کی 54 ہم چاہیں تو تم پہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں اور تم سمجھو گے کہ تمہارے اوپر کوئی بادل گرا دیا گیا، ٹھیک ہے. پھر 17 کی 92 ٹھیک ہے. اور وہ پھر حضرت محمد کے جو مخالفین تھے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یار ہم پہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا ہی دے، ٹھیک ہے. تو پھر ہم اس ساری بات سے کیا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈائریکٹلی کوئی بیبلونین سے ہی حضرت محمد نے کاپی کر لیا ہوگا. پھر مسلمان ہمارے آ کے کہنے لگ جاتے ہیں وہ جی حضرت محمد جو کہ امی تھے ان کو کہاں سے بیبلونینز کی بات پتہ لگ گئی. بھائی یہ بات نہیں میں کہہ رہا. بات جو عام طور پہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ایسے متھس ہیں جو کہ زبانی کلامی آسانی سے کسی بھی ان پڑھ شخص کو بھی سمجھ آ سکتے ہیں، چاہے وہ امی ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، اسے سمجھ آ سکتے ہیں. تو میسوپوٹیمیا سے یہ بات شروع ہوتی ہے، بابل سے، اور اور مردوک اور تائمت اور مامی اور یہ جو دیوی دیوتاؤں کے قصے ہیں ان میں یہ آتی ہے. انوما الیش سے ہمیں پتہ لگتا ہے، اور ان کی جو داستانیں ہیں کہ آسمان ایک چھت کی طرح، ٹھیک ہے، پتھر کی چھت کی طرح آسمان. پھر مصری جو تھے یہ مانتے تھے کہ آسمان لوہے کا یا میٹل کا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ببلیکل اور جوش جو میتھولوجی ہے وہ جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ رقیہ اور اس کے اوپر پانی ہے. اور پھر بعد میں اسلام کے قریب کی 4 سے 6 صدی عیسوی کے اندر جو کرسچنز تھے، سیریا کرسچن، شام کے مسیحی خاص طور پہ جن کا انفلوئنس عرب کے اوپر تھا، وہ جو ہیں وہ کیا مانتے تھے کہ فرمامنٹ ہے، اس کے اوپر ایک کینوپی ہے. کینوپی کا کیا مطلب ہے کہ خیمہ ہے، ٹھیک ہے. قرآن تو خود کہتا ہے کہ خیمے کی طرح، ٹھیک ہے. اور اوپر کے پانی ہیں اور نیچے کے پانی ہیں جیسے کہ جینیسس کے اندر لکھا ہے. تو ہسٹوریکل پلازیبل پاتھ وے کیا ہے کہ نیئر ایسٹرن متھس جو تھے ان سے بائبل اور جوش میتھولوجی میں آیا، اور وہاں سے سیریا اور لیٹ کرسچنز کے پاس آیا جو کہ حضرت محمد کے وقت کے تھے، اور اس کے بعد قرآن نے بھی اسی بات کی تائید کی، ٹھیک ہے. اور یہ سارے کے سارے متھس جو ہیں وہ قرآن میں بھی اسی طرح سے عام موجود ہوئے. تو اس ساری گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ اس ساری گفتگو کا مقصد آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ قرآن ایک انسانی کتاب ہے، اور یہ ایک انسانی المیہ ہے کہ ہم 1400 سال پرانی کتاب کو آج بھی سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے انسانی مسائل کے جواب دیتی ہے. اور جو موریلٹی اور جو نالج ہمیں یہ دیتی ہے ہمیں اسے ماننا چاہیے، نہ کہ آج اپنی ماڈرن سائنس کو اور ماڈرن ہیومن تھاٹ کو. قرآن میں سائنسی غلطیاں جا بجا ہیں. میں آپ کو اس سیریز میں سبسکرائب کر لیں 100 سے زیادہ قرآن سے سائنسی غلطان نکال کے دکھاؤں گا. جا بجا آئیں گے یہ سب کے سب، 100 سے زیادہ آپ کو نکال کے دکھاؤں گا، ٹھیک ہے. 100 یہ 101 قرآن کی 101 غلطیاں کے نام سے اب میں نے اس چینل پہ ایک پلے لسٹ بنا دی ہے جس کے اندر یہ تمام غلطیاں آپ کو دکھائی دیں گی. تو آپ سے میں یہ کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اگر آپ کو نہیں پسند آئی، اگر آپ کو برا لگا، آپ مجھے برا بھلا کمنٹس میں کہنے کا دل کر رہا ہے تو آپ نے دل کی بھڑاس نکال سکتے ہیں.
مگر اس پہ غور ضرور کیجیے گا. دل کی بھڑاس نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا. سب سے جو مین چیز ہے کہ اس پہ غور کریں, اس کے بارے میں سوچیں کہ کائنات کا خالق و مالک اگر واقعی کسی اللہ کی کتاب ہے قرآن, اور کسی خدا نے لکھا ہے جس نے سب کچھ بنایا, اس خدا نے قرآن لکھا ہے, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ قرآن آسمان کے ٹکڑے ہیں جو گر سکتے ہیں, اور وہ گرنے والے ٹکڑوں کے نیچے آ کے لوگ مر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, یہ آپ لوگ اچھے طریقے سے اس بات کے اوپر اپنے طور پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. آپ گوگل سے پوچھ سکتے ہیں, آپ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ اس بارے میں وائس موڈ میں اردو میں بحث کر سکتے ہیں. آپ کو آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کا ٹائم فری چیٹ جی پی ٹی کے اکاؤنٹ میں بھی مل جاتا ہے. آپ اردو میں اس سے پوچھیں کہ یہ نظریہ کہ آسمان ایک ٹھوس چھت ہے اور اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں, وہ پھٹ سکتا ہے, وہ گر سکتا ہے, اسے خدا نے اپنی طاقت سے اوپر اٹھائے رکھا ہے, اس کا اوریجن کہاں ہے اور کہاں سے یہ آیا تھا, یہ سب کچھ آپ اپنے طور پہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ سکتے ہیں. آپ اس پہ سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں. آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ باتیں کیوں ہیں ایسے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ جو دوسری چیزیں کر سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ خود قرآن کو پڑھیں ایک بار تنقیدی نگاہ سے. یہ بات یاد رکھیے, اب بہت سے لوگ یہاں پہ یہ کہیں گے کہ وہ جی قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر قرآن ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے تو قرآن ایک پروپیگنڈا کی کتاب ہے, کیونکہ مورالٹی بھی کوئی شاعری میں نہیں سکھاتا. اور دوسری بات ہے کہ اگر قرآن ایک سائنس کی کتاب نہیں بھی ہے تو قرآن پھر ایک سائنسی غلطیوں کی کتاب کیوں ہے؟ اللہ نے بے شک سائنس پہ کتاب نہ لکھنی ہو, ٹھیک ہے, مگر اس کی کتاب میں پھر بھی سائنسی غلطیاں تو نہیں ہونی چاہیے نا. آج ایک بات ہے کہ ایک شخص آئے اور وہ ہسٹری پہ کتاب لکھ رہا ہو, ٹھیک ہے, تو کیا اس کتاب میں سائنسی غلطیاں ہونی چاہیے؟ آپ خود سے سوال کریں, کیا اس کتاب میں سائنسی غلطیاں ہونی چاہیے؟ نہیں, آپ انگلش کے اندر انگلش کی کتاب چھاپ رہے ہیں 9ویں 10ویں کے بچوں کے لیے, اور اس کے اندر وہ سائنسی غلطیوں سے بھری پڑی ہو, تو کیا ایکسیپٹیبل ہے یہ؟ کیا آپ ایسے ٹیکسٹ بک بورڈ کو, پنجاب, اسلام آباد, کراچی ٹیکسٹ بک بورڈ کو اچھا بورڈ سمجھیں گے جس کی انگریزی کی یا اردو کی کتاب سائنسی غلطیوں سے پر ہو؟ تو آپ کیا سوال کریں گے؟ دوسری بات ہے کہ پھر آکمز ریزر اپلائی کریں. آکمز ریزر کیا کہتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے تو عام طور پہ جو سمپل ڈیفینیشن ہوتی ہے وہی ٹھیک ہوتی ہے. سمپل ڈیفینیشن پہ یہی کہتی ہے کہ یہ کسی خدا کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اسی 7ویں صدی کے انسان کی جسے 7ویں صدی کا ہی علم تھا, اور اس کو یہ غلط فہمی تھی کہ آسمان ایک ٹھوس چیز ہے جس کے ٹکڑے ہو کے انسانوں کے اوپر گر سکتا ہے. تو وہ جو چیز ہے اسی انسان کی جب یہ غلط فہمی ہے تو آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے کہ قرآن کسی خدا کا کلام نہیں ہے, اسلام کسی خدا کا مذہب نہیں ہے, بلکہ یہ ایک انسانی کاوش تھی آج سے 1400 سال پرانے انسانوں کی, جس کے ذریعے وہ لوگوں کو قابو رکھنا چاہتے تھے, جس کے ذریعے وہ پروپیگنڈا کر کے اپنی حکومت کو دوام دینا چاہتے تھے, جس کے ذریعے وہ دنیا میں طاقت میں رہنا چاہتے تھے. اور اسلام ان کا ایک پروپیگنڈا ٹول تھا, قرآن کی ایک پروپیگنڈا کی کتاب تھی جس کے ذریعے وہ دوسری قوموں کو خدا کے, اپنے آپ کو خدا کی چنی ہوئی قوم بتا کے ان پہ حکومت کرنے کا حق جتا رہے تھے. یہی یہودیوں نے کیا, یہی رومیوں نے کیا, یہی اوروں نے کیا, سب نے یہی کیا. جو بھی کہیں گیا اس نے یہی بتایا کہ میں خدا کی چنی ہوئی قوم ہوں, اور اپنا مذہب دوسروں کو سکھایا. جب لوگوں نے اس کے مذہب کو مان لیا تو وہ اس کے تابع دار بن گئے اور ہزاروں سال تک اس کے غلام رہے. آج بھی نان عربز کے صرف اسلام کی وجہ سے ان کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں, اور ایک غلاموں جیسی سچویشن بھی ایگزسٹ کرتی ہے بہت سے کیسز میں. ٹھیک ہے جی, تو دوستوں ان سب باتوں پہ غور کیجئے, چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹ باکس میں کوئی نہ کوئی کامنٹ ضرور چھوڑ کے جائیے گا. مجھے آپ کا فیڈ بیک پڑھنے کا بہت شوق ہے اور ضرور وہاں پہ دیجیے گا. ٹھیک ہے جی, چینل کو کی ممبرشپ بھی کھلی ہے, وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. جو ایکسکلوزیو ویڈیوز چینل پہ آئیں گی وہ آپ اس ممبرشپ کے ذریعے دیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جانے سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے آداب.